आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे YouTube पे देख रहे हैं। अक्सर कुरान की बात होती है, इस्लाम में तशद्दुद की बात होती है और बहुत सी और बातें होती हैं, और कुरान के बारे में अक्सर हम बात करते रहते हैं। मगर कुरान में सबसे ज्यादा ईवल या सबसे ज्यादा घिनौनी वर्स कौन सी है, ये आप सब लोगों को जरा पता तो जरूरी होगा कि कौन सी आयत है। मगर इसको जरा एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि इस आयत में कहा क्या गया है। इस आयत में असल में दो बातें हैं। एक बात की तरफ बहुत ज्यादा तवज्जो आमतौर पे दी जाती है, मगर दूसरी बात जो है वो उससे सरफे नजर हो जाता है या वो मिस हो जाती है मोस्टली। तो आज हम दोनों बातों को देखने की कोशिश करेंगे, इसलिए इस वीडियो को जरूर देखें। एक बात तो आपको जरूर पता होगी, मगर दूसरी बात को पता तो लोगों को है मगर उसे लोग नजरअंदाज कर जाते हैं, तो उसको जरा आज ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये है जी सूरह तौबा की आयत नंबर 5, जिसे स्वॉर्ड वर्स कहा जाता है या तलवार वाली या कताल वाली आयत जिसको कहा जाता है। तो इस आयत का तर्जुमा है कि जब इज्जत के महीने गुजर जाएं तो मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल कर दो और पकड़ लो और घेर लो और हर घात की जगह इनकी ताक में बैठे रहो। फिर अगर वो तौबा कर लें और नमाज पढ़ें और ज़कात देने लगें तो इनकी राह छोड़ दो, बेशक खुदा बख्शने वाला मेहरबान। ठीक है, तो सबसे तो पहली बात यह है कि यहां पे इज्जत के महीनों की बात हो रही है, यानी जो हराम महीने जिनमें जंग करना बुरा समझा जाता है वो जब गुजर जाएं तो मुशरिकों के साथ कत्ल करो, उनको पकड़ लो उन्हें और उनकी घात में बैठ जाओ। यानी घात में बैठ जाओ का मतलब होता है कि छुप के उन पे ऊपर हमले करो। तो दहशतगर्दी का जवाज भी इस आयत में मौजूद है। आतंकवाद, टेररिज्म का जवाज इस आयत में मौजूद है कि जी आप उनके रास्ते में बैठे रहें और वो कहीं पे भी जब आपको मौका मिले तो उनको आप मारें। ठीक है, पहली बात तो ये है, और उनसे आप लड़ें। अब बहुत सारे मुल्ला जात जो हैं वो क्या कहते हैं कि जी ये आयत एक स्पेशल कॉन्टेक्स्ट में जो है इसका नजूल हुआ था, ये कॉन्टेक्सचुअल है जी। कॉन्टेक्स्ट के बगैर इसको देखना जो है ना वो क्या है, गलत बात होगी। मगर क्या है कि ऐसे समझा जाना जो है ना असल में थोड़ी गलत बात है, क्योंकि कई मौलवी तो इसको ये कहेंगे कि ये फलां फलां गजवा के मसले में नाजिल हुई थी, मगर कई मौलवी ऐसे होंगे जो इस पर मनो अन यकीन रखेंगे। वो ये समझेंगे कि इसको आप किसी भी वक्त किसी भी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि हदीसें भी हैं कि जंग के लिए घोड़े तैयार रखो हर वक्त। ठीक है, तो उसका मतलब अगर उस हदीस के कॉन्टेक्स्ट में इस आयत को देखा जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ये आयत किसी खास गजवा के लिए या खास रसूल अल्लाह की जिंदगी में किसी वाक़े से रिलेटेड आयत है। ये आयत तो फिर हर वक्त के लिए है। अगर इसको और हदीसों से और फिका से और तफसीर से और कुरान की दूसरी आयतों से मिला के देखा जाए तो फिर तो हर वक्त के लिए ही ये आयत ठीक हो सकती है। ठीक है, और उसामा बिन लादेन जैसे लोग, तालिबान जैसे लोग, मुसलमान जिहादी जो कश्मीर में जिहाद करते हैं, जो फलस्तीनी हैं, जो और जगहों पर दुनिया में मुसलमान जो जिहाद के नाम पे दुनिया में फसाद फैलाते हैं, जो ईवल दुनिया का सबसे जो एक मैं कहता हूं कि किसी मजहब में अगर सबसे कोई ईवल और घिनौनी चीज है तो वो इस्लामी जिहाद है, क्योंकि ये क्या करता है, ये आपको हर वक्त जंग के लिए तैयार रखता है और सिर्फ डिफेंसिवली नहीं, प्रोएक्टिवली दूसरों के ऊपर हमला करने की तरगीब इस आयत के अंदर दी गई है कि हर घात की जगह में उनके लिए ताक में बैठे रहो। अब घात डिफेंसिवली नहीं लगती, घात ऑफेंसिवली ही लगती है। और बहुत सारी हदीसों और आयतों और तफसीरों और जिहाद लिटरेचर के साथ मिला के जब इस आयत को देखा जाता है तो ये आयत शायद दुनिया का आज के वक्त में प्रैक्टिस होने वाला सबसे ईवल लिटरेचर है। इंसानियत सोज, इंसानियत के खिलाफ इंतहाई एक घिनौनी साजिश है ये आयत असल में। मगर क्या इस आयत को आमतौर पे इस्लामी जहन से बुरा समझा जाता है? गामदी साहब तो ये कह देंगे कि जी ये आयत जो है नहीं, इसका मतलब यूं है तो इसका मतलब यूं है। इंजीनियर साहब भी शायद ऐसे ही कह देंगे, तारिक मसूद, तारिक जमील भी शायद ऐसे ही कह देंगे। मगर अगर आप साद रिजवी के पास जाएंगे तो वो ऐसा नहीं कहेगा। अगर आप अफगान तालिबान के पास जाएंगे तो वो ऐसा नहीं कहेंगे। अगर आप बोको हराम के पास जाएंगे तो वो ऐसा नहीं कहेंगे। अगर आप किसी जहादी मेंटालिटी वाले शख्स से जो दहशतगर्दी, सुसाइड जैकेट्स और लोगों पे घात लगा के हमले करने में यकीन रखते हैं, अगर उनसे आप बात करें तो उनके लिए ये आयत हर वक्त सही है और हर वक्त होती है। पिछले दिनों पेशावर में मस्जिद के अंदर हमला हुआ, आप क्या समझ रहे हैं कि वो हमला इस आयत के मुताबिक नहीं है? 100% वो हमला खुद
سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 کے مطابق ہے کہ آپ گھات میں بیٹھیں، کیونکہ اب پولیس والوں کے خلاف طالبان جہاد کر رہے ہیں، تو اس لیے وہ ان کی گھات میں بیٹھ گئے، اور وہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے اس کے اوپر مسجد پہ حملہ کر دیا اور ان کو اڑا دیا۔ ان کے خیال میں تو یہ مسجد بھی کافروں کی مسجد تھی، کیونکہ جو پولیس والے طالبان کے خلاف، تحریک طالبان پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں، وہ سارے کافر مشرک ہی ہیں ان کے خیال میں، یا وہ اللہ کے دین کے دشمن تو ضرور ہیں اگر کلمہ گو وہ ہے بھی ہیں، تو وہ اس لیے ان کو اڑانے میں 1 منٹ نہیں لگاتے، وہ ان کو مار دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہ کیا، اور یہ آیت یاد رکھیے گا، جس بندے نے یہ حملہ کیا اور جس نے کروایا، یہ آیت اس کی سوچ کے یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، یہاں پہ جو دماغ میں کوئی ڈیپ سیٹڈ ترین جگہ ہے نا، جہاں سے وہ آدمی کی جہادی سوچ کا جو فوکل پوائنٹ ہے اس کے دماغ میں، وہاں پہ یہ آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 ڈیرے ڈال کے ایک مکڑی کی طرح بیٹھی ہوئی ہے، یا ایک ناگن کی طرح بیٹھی ہوئی ہے، جہاں سے وہ کسی کو بھی ڈس لیتی ہے اور لوگ مر جاتے ہیں۔ تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 کا نقصان صرف اور صرف ہندوؤں کو یا مسیحیوں کو یا یہودیوں کو یا کسی اور مذہب کے لوگوں کو نہیں ہو رہا، مسلمانوں کو خود بھی اس کا بہت ہی شدید نقصان ہو رہا ہے۔ پاکستان میں اس آیت کی وجہ سے، یہ آیت اگر قرآن میں نہ ہوتی تو شاید پاکستان میں جو پچھلے 20 سال کے اندر مرنے والے 1 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں دہشت گردی میں، شاید ان کی تعداد بہت کم ہوتی، شاید 1% بھی نہ ہوتی، کیونکہ یہ آیت ہے جو کہ گھات لگانے کی بات کرتی ہے۔ گھات لگانے کا مطلب ہے کہ چھپ کے بیٹھو۔ اب اگر اس کا انگلش ٹرانسلیشن کو دیکھیں ان لوگوں کے لیے جو اردو نہیں سمجھ سکتے یا اردو نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے، اینڈ بسیج دیم اینڈ سٹ ان ویٹ، انتظار میں بیٹھو، فور دیم، ان کے لیے، ایٹ ایوری پلیس آف ایمبش، ہر گھات لگانے کی جگہ میں ان کے انتظار میں بیٹھو، اور بیٹھ کے انتظار میں ان کو مارو اور ان کو قتل کرو۔ یعنی بزدلوں کی طرح حملہ کرنے کی، دہشت گرد اصل میں بزدل ہی ہوتے ہیں نا، بزدلوں کی طرح دہشت گرد حملہ کرنے کا جو تلقین ہے، جو سجیشن ہے، وہ اس آیت میں اللہ نے دی ہے۔ ویسے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جی مسلمانوں پہ جب بھی حملہ کیا گیا پیٹھ پیچھے وار کیا، وہ ہندو نے پیٹھ پیچھے سے وار کر دیا، وہ کرسچن نے کر دیا، یہودیوں نے سازش کر دی، فلاں ہو گیا، ڈھمکاں ہو گیا، مگر خود اللہ یہاں پہ کمین لگانے کی بات کر رہا ہے۔ کمین لگانا کس کو کہتے ہیں؟ کہ چھپ کے حملہ کر دیں، ٹھیک ہے، ورڈ کمینگی بھی وہاں سے ہی نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ کس چیز کی تلقین کر رہا ہے؟ کہ چھپ کے بیٹھو اور مارو، ٹھیک ہے، یہ اللہ تلقین کر رہا ہے۔ مگر اب ہم اس آیت کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں جو کہ کئی بار نگلیکٹ ہو جاتا ہے۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے لگیں تو ان کی راہ چھوڑ دو۔ ہاں، مگر اب اگلی شرط ان لوگوں کے بخشے جانے کی یہ ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیں، یعنی مسلمان ہو جائیں، توبہ کر کے اسلام قبول کر لیں، نماز پڑھنے لگیں اور تمہیں زکوٰۃ دیں، ٹھیک ہے، تو تم ان کا رستہ چھوڑ دو۔ یعنی یہاں پہ زبردستی قبول اسلام کی بات بھی ہو رہی ہے، اور مشرکین سے یہ بات کہی جا سکتی ہے، کافروں سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اسلام قبول کر لو تو تمہیں ہم چھوڑ دیں گے۔ انہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 اس کانٹیکسٹ میں بھی دکھائی جا سکتی ہے کہ ہم تمہارے خلاف دہشت گردی کر رہے ہیں، ہم تمہیں مار رہے ہیں، ہم تمہیں قتل کر رہے ہیں، ہم تمہاری بیٹیوں اور بیویوں کو اور بچوں کو غلام اور لونڈیاں بنا کے ان کے ریپ کر رہے ہیں، اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ اور یہ چیز بھی حضرت محمد نے اپنی زندگی میں کر کے دکھائی۔ جب حضرت محمد نے کیسر و کسرا کو خطوط لکھے، مکوکس کو خط لکھے کہ ہاں اسلام قبول کر لو، نہیں تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، ٹھیک ہے، نہیں تو ہماری تم سے جنگ ہے، تو اسلام قبول کرنے کے لیے رسول اللہ نے لیٹر میں یہ نہیں لکھا تھا کہ اللہ ایک ہے اور تم میرے پاس آؤ تو میں تمہیں فلاں میریکل دکھا دوں گا، میں تمہیں اللہ کی قدرت دکھا دوں گا، اللہ کے ایک ہونے کا یہ ثبوت ہے، تم جس مذہب کو مان رہے ہو وہ یوں جھوٹا ہے۔ رسول اللہ نے ان خطوں میں بھی کچھ ایسا نہیں لکھا تھا۔ رسول اللہ نے یہ لکھا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ خدا ہے، اور یہاں تو اسلام قبول کر لو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو اسلام کی دعوت میں بھی آخر میں دھمکی تھی، اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 ہمیں پھر اس دھمکی کی طرف اشارہ دیتی ہے کہ کسی کو بھی ڈرا دھمکا کے تلوار کی نوک پہ مسلمان کرنا، کسی کو سوارڈ ورس اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے نا۔ ایک تو اس میں قتل کی بات ہے کہ مشرکوں سے لڑو، دوسرے قتل کی بات یہ کہ اگر وہ اسلام نہیں قبول کرتے تو انہیں ڈراؤ، اور اگر وہ ڈر جائیں، وہ ڈر کے اسلام قبول کر لیں، زکوٰۃ دیں، نماز پڑھیں، مسلمان بن جائیں، تو پھر کیا کرو؟ پھر ان کو معاف کر دو، پھر ان کے رستے سے ہٹ جاؤ، پھر ان کی گھات نہ لگاؤ۔
ہاں پھر ان کو بھی بلاؤ کہ آؤ چلو مل کے ڈاکے مارنے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر یہ کام شروع کر دو. تو اسلام میں کسی کو زبردستی مسلمان کرنا، فورسڈ کنورژن، سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 اس کو لیگلائز کرتی ہے. یہ الاؤڈ ہے بلکہ پرسکرائبڈ ہے کہ لوگوں کو مارتے رہو، وہ مرتے رہیں، اور جب وہ مرنے سے ڈر جائیں، وہ خوف زدہ ہو جائیں، تو ان کو مسلمان کر لو. اور اسلام نے اسی طرح پھر بعد میں مسلمان کہتے ہیں او اسلام کی صفوں میں منافقین کہاں سے آ گئے؟ بھائی منافقین ایسے آئے، آپ کا قرآن منافق بنانے کے بارے میں بات کر رہا ہے، یہاں پہ پرسکرائب کر رہا ہے. جب آپ لوگوں کو تلوار گن پوائنٹ پہ آپ مجھ سے اسلام قبول کرائیں گے تو میرا تو دل مانتا ہی نہیں اسلام قبول کرنے کو، تو میں منافق ہی بنوں گا نا، اور کیا بنوں گا. اور منافق بن کے پھر جب آپ نے ایک بندے کو زبردستی اسلام قبول کرایا، اس کا دل نہیں ہے اسلام کی طرف، تو بھائی پھر وہ سازش بھی کرے گا. تو پھر آپ کو درد کیوں ہوتا کہ بھائی وہ سازش کیوں کرتے ہیں؟ آپ زبردستی اسلام نہ قبول کرائیں تو سازشی لوگ آپ میں شامل نہ ہوں. ٹھیک ہے، مسلمانوں نے جب بھی بات کیا وہ فلاں نے ہمارے خلاف سازش کر دی، فلاں نے ہمارے خلاف سازش کر لی. بھائی آپ نے لوگوں کو زبردستی مسلمان کیا تھا، وہ کبھی بھی اسلام سے لائل نہیں تھے. چلیں بعد میں ان کی نسلوں کو یہ باتیں بھول بھی گئی نا کہ ان کے ماں باپ کو زبردستی مسلمان کیا گیا تھا، مگر اگلی بات یاد رکھیں گے، ان کو یہ باتیں بھول بھی گئیں تو ان کو ایک بات تو یاد رہے گی نا، جو ان کے ماں باپ کا رویہ تھا وہ تو منافقانہ تھا نا. اسی لیے اسلام کی صفیں منافقوں سے بھری ہیں. ہر پاکستانی منافق ہے. مسلمان بہت زیادہ منافقت کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ان لوگوں کی نسلوں سے آتے ہیں جن کو اسلام نے کسی وقت تلوار کے زور پہ مسلمان بنایا تھا، اور تلوار کے زور پہ اصل میں منافق بنایا تھا. مسلمان تو وہ تھے نہیں بیچارے. ٹھیک ہے، اور وہ ہپوکریٹ، ان کو ہپوکریٹ کہنا بھی اصل میں غلط ہے. یہ ہپوکریسی اسلام کی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اسلام قبول کرنا نہیں چاہتے تھے، انہوں نے انہیں زبردستی ان کی جان کی دھمکی دے کے ان کو مسلمان کر لیا، تو وہ بیچارے کیا کریں گے؟ وہ اب ہو گئے مسلمان. جان بچانے کے لیے تو مسلمان ہو گئے نا. جان بچانے کے لیے تو قرآن خود کہتا خنزیر کھانا بھی الاؤ ہے. ٹھیک ہے، مسلمان کو ایون کے جان بچانے کے لیے ایمان کا انکار کرنا الاؤ ہے، اللہ اسے کچھ نہیں کہے گا. ٹھیک ہے، تو وہ لوگ بھی یہی کر رہے تھے. تو یہ جو آیت آئی، آیت شرارت جو ہے، آیت شیطانیت جو ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 5، مسلمانوں کو تو جو میں باتیں کر رہا ہوں بہت کڑوی لگیں گی، مجھے پتا ہے، مگر یہ باتیں کرنا ضروری ہے کیونکہ آپ لوگ اس بات کو کبھی اس اینگل سے دیکھتے نہیں ہیں. کسی غیر مسلم کی نظر سے، کسی اور کی نظر سے دیکھیں کہ اس کے لیے یہ آیت کیا کہتی ہے. اس کے لیے آیت صرف اور صرف شیطانیت اور ایول ہے. یہ قرآن کی سب سے ایول آیت ہے. ٹھیک ہے، بہت سی ایول آیتیں ہیں قرآن میں، مگر اس سے زیادہ ایول آیت اور کوئی نہیں. مگر یہ آیتیں ہم آپ سے ڈسکس کرتے رہیں گے. ہو سکتا ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت بری لگی ہو، کامنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیوں بری لگی ہے. آپ کو لگا ہو کہ غالب بہت غلط باتیں کر رہا ہے، ضرور کامنٹس میں مجھے بتائیں. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، آل نوٹیفکیشن آن کر لیں تاکہ اگلی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ مجھے پیٹریون پہ بھی سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کی سپورٹ اس چینل کے لیے بہت ہی ضروری ہے. ٹھیک ہے، چینل ممبرشپ بھی کھلی ہیں، وہ بھی آپ لے سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. میں ملوں گا آپ سے کسی اور ویڈیو میں. آداب. لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.